नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, क़ुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि सब्र और सलात के ज़रिए मांगो। यहाँ पर मुफस्सिरीन का बयान है कि लुग़वी माना में सब्र से मुराद रोज़ा है और सलात से मुराद नमाज है, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन ने उर्फ़ी माना में और मिज़दाक़ इस आयत का सब्र से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सलात से मुराद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान किया है। हमने बाब सलात को आगाज़ किया है। नमाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पैगम्बर ख़त्मी मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। क्या फरमाते हैं कि इन क़ुबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत मा सिवाहा, कि अगर नमाज कबूल हो गई तो सब कुछ उसके बाद है, और अगर ये रद्द हो गई तो सब कुछ यानी उसके बाद कुछ नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, क़ुरान मजीद में आपने बारहा सुना होगा, अक़ीमुस्सलात व आतैतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो खुदावंद आलम के लिए अगर कोई हुक्म की बात है तो एक मर्तबा भी अगर वो हुक्म करता है तो तमाम मखलूक पर उसका हुक्म वाजिब है। लेकिन बार बार कुरान मजीद में अक़ीमुस्सलात व आतैतुज़ ज़कात की आयत का आना से मुराद ये है कि खुदावंद आलम ने कि अक़ीमुस्सलात से मुराद अल्लाह से राबता और आतैतुज़ ज़कात से मुराद बंदे से राबता। यानी अल्लाह चाहता है कि मैं इबादात भी तुमसे सही चाहता हूँ और मामलात भी तुमसे सही चाहता हूँ। यानी अगर तुम्हारी इबादतें सही हैं तो उसके सही की तस्दीक तब होगी कि जब तुम एक अच्छे इंसान और एक अच्छी मखलूक, जिसको मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो लिहाजा नमाज इन्ना सलाता यनहौना अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज आपको फ़हशात से और मुनकरात से बचाती है, बुराई से रोकती है और बुरी बातों से रोकती है। तो लिहाजा इस नमाज की जब इतनी अहमियत है तो इसके बारे में जानना और इसका सही अदा होना, कि जिसका एक एक रुकन या एक एक बात इसकी बारीकी के साथ आखिरी नबी ने बयान फरमा दी और उसको हमारे इमामों ने तदवीन करके जमा करके कुरान की आयत और अहादीस से हमारे इमामों ने इसको बयान कर दिया, और एक के बाद एक इमाम ने इस नमाज की सेहत और बेहतर तरीक़े से पढ़ने और इसके तर्ज़ कार को बयान कर दिया है। लिहाजा कल हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि वाजिबात नमाज 11 हैं। वाजिबात नमाज 11 हैं, जिसमें नियत है, क़याम है, तकबीरतुल एहराम है, रुकू है, सुजूद है, क़राअत यानी हम्द सूरे का पढ़ना है, ज़िक्र जो हम रुकू में या खड़े होते वक्त या बैठते वक्त पढ़ते हैं वो ज़िक्र हैं, तशहुद है और सलाम है। और इन सब चीज़ों को तरतीब देने के लिए तरतीब को वाजिबात नमाज करार दिया गया है कि जो चीज़ जिस चीज़ के बाद बयान की है वही हो।
اور موالات یعنی اس میں بہت زیادہ فاصلہ ان کے درمیان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ واجبات نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم رکن نماز اور دوسری قسم غیر رکن نماز۔ رکن نماز سے مراد یہ ہے کہ اگر 11 میں سے 5 چیزیں اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے یا بھولے سے اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو نماز میں ادا نہیں کیا تو نماز باطل ہے۔ اور غیر رکن نماز وہ ہیں کہ جو اگر غلطی سے بھول جائے انسان تو اس کے لیے سجدہ سہو اور دیگر طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ رکن نماز کہ جس کی بنیاد پر چاہے عمدن ہو، چاہے سہون ہو، چاہے انٹینشنلی ہو، چاہے ان انٹینشنلی ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو، چاہے غیر غلطی سے ہو، اس پر اگر یہ 5 چیزیں آپ نے فراموش کر دی نماز میں تو نماز ہماری باطل ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی ہے نیت۔ ان 5 چیزوں کو یاد کرنے کے لیے ایک جملہ بنتا ہے، قنت رس، قاف سے قیام، نون سے نیت، تے سے تکبیر، رے سے رکوع اور سین سے سجود۔ تو سب سے پہلا رکن نماز جو ہے وہ نیت ہے۔ نیت میں دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام۔ سب سے پہلے انسان نماز کی نیت کرے، پھر تکبیرۃ الاحرام کہے، اور تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد جو ہے قیام کرے یعنی کھڑا رہے سیدھا، اور چوتھا رکوع اور 5واں سجود۔ یہ 5 چیزیں اگر کسی بھی انداز میں آپ نے فراموش کر دی تو نماز باطل ہے۔ لیکن سجدے کے لیے یہ ہے کہ اگر 2 سجدے میں سے ایک سجدہ آپ نے کر لیا اور ایک بھول گئے تو آپ کی نماز صحیح ہے، اس کے بدلے میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چونکہ 2 سجدے مل کر ایک رکن نماز بناتے ہیں، اور اگر دونوں سجدے بھول گئے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر ایک بھی کر لیا تو نماز صحیح ہے، لیکن دونوں سجدے کرنا ضروری۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے نیت کے بارے میں۔ نیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ 2 طرح سے نیت کو بتایا گیا ہے، کہ ایک وہ نیت کہ جو صحیح نیت ہے، اور دوسرا جس سے نیت باطل ہو جاتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے اور نماز باطل ہے۔ سب سے پہلے صحیح کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ قربتاً الی اللہ، آپ کا قصد اللہ کے لیے اس نماز کو پڑھنا ہو۔ قربتاً الی اللہ، بہت سے لوگ کلمے سے اس کو غلط پڑھ بیٹھتے ہیں، قربتاً الا اللہ، الا اللہ نہیں ہے بلکہ قربتاً الی اللہ۔ جہاں پر آپ کو گواہی دینی ہو وہاں الا اللہ آئے گا، لیکن اس کے علاوہ الی اللہ یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف۔ اور دوسرا نیت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ اول سے لے کے آخر نماز تک اپنی نیت پہ باقی رہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے 2-3 چیزیں تو نیت میں پڑھی اور اس کے بعد کہے کہ نہیں میری نیت نہیں، اب میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ اس نیت کو بدل لیتا ہے یا مثلاً تو اس کی نیت یعنی اس کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے، ایک تو قصد قربت ہو، قربتاً الی اللہ کی نیت سے ہو، اور دوسرا آپ اول سے آخر تک جو نیت کی ہے کہ اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو اس پہ رہنا ضروری ہے۔ باطل نیت کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کہ آدمی نیت سے باہر نہ آئے، یعنی غافل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے اتنی غفلت میں آ جائے کہ نماز کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے تھے تو وہ کہے کہ میں کیا کر رہا تھا مجھے نہیں معلوم۔ آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ آپ کتنی رکعت نماز پڑھ رہے تھے؟ آپ نے کتنی رکعت کی نیت کی تھی؟ اگر بیچ میں وہ غافل ہو جائے تو وہ نیت باطل ہو جاتی ہے۔
دوسرا یہ کہ معین کرے، اگر وہ یہ بھول جائے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، وہ یہ تو کہے 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، لیکن بعد میں اس سے پوچھا جائے آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے، ظہر کی یا عصر کی، وہ کہے مجھے نہیں معلوم، میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، تو آپ کا اس نماز کا معین کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے معین نہیں کیا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان پہ لائیں کہ میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کے ایک زبان سے جو کلمات جاری ہوں وہ قربتاً اللہ ہو۔ اگر زبان سے جاری نہ بھی ہو، آپ کے دل میں وہ نیت ہے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس لیے نماز پڑھی ہے، تو آپ کہیں میں نے قربتاً اللہ پڑھی ہے۔ کون سی نماز پڑھی ہے؟ میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ تو اگر یہ تو کہتے ہیں کہ ایک تو اول جو ہے، اگر وہ نماز کی نیت کرنے کے بعد بیچ میں غافل ہو جائے اور اس کو نہیں معلوم ہو کہ اس نے کیا کیا، نماز باطل ہے، نیت باطل ہے تو نماز باطل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ظہر پڑھ رہا ہے یا عصر پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی نماز باطل ہے۔ تیسرا، ریاکاری کرے، یعنی شو آف کرے۔ نماز میں اگر کوئی شو آف کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، اگر اس کا قصد یہ ہے، چاہے وہ اس کا اعلان کرے یا نہ کرے، تو اس کی نیت باطل ہے، نیت باطل ہے تو نماز باطل ہے۔ یا وہ اللہ اور لوگوں کے دونوں کے لیے کہ اللہ کا بھی کام ہو جائے گا، اس کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور لوگ بھی مجھے دیکھ لیں گے کہ میں نمازی ہوں، اگر یہ دونوں بھی کرے، اللہ کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی، تب بھی نماز باطل ہے۔ تیسرا، کہے کہ کچھ حصہ تو میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اور کچھ حصہ ایسا پڑھتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ کیا زبردست نمازی ہے یہ تو اگر وہ ایک حصہ اللہ کے لیے پڑھے، ایک حصہ غیر اللہ کے لیے پڑھے، تو وہ بھی نماز، اس کی نیت باطل ہے تو نماز باطل ہے۔ چوتھا یہ کہ تمام نماز کو اللہ کے لیے پڑھے، لیکن مسجد جانے کا اس کا سبب یہ کہ لوگ مجھے یہ دیکھیں کہ میں وہ ہوں جو مسجد جاتا ہوں، یا اول صف میں بیٹھتا ہوں، یا میں جو ہوں اپنے وجود کا اظہار کرے کہ ہاں میں یہ نماز، اگر یہ ایسا اظہار کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے تو وہ اس کے لیے باطل ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں مسجد اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ کی نماز پڑھوں اور نماز جماعت کا ثواب زیادہ ہے، لہٰذا اگر اس غرض سے جاتا ہے تو وہ اس کی نماز صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہے دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام۔ اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تکبیر تو اللہ اکبر، یہ تکبیر کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کس لیے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس اللہ اکبر کے بعد، چونکہ پہلے نیت ہوتی ہے، اس کے بعد اپنی نیت کے بعد آپ ڈکلیریشن کرتے ہیں اللہ اکبر، نیت کا کرنے کے بعد آپ اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر، تو اس اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ پر بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے حلال ہیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی احرام جمع ہے حرام کی، پلورل ہے حرام کا، حرام ایک، اور جب بہت سارے حرام جمع ہوں تو اس کو احرام کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجد الحرام کو کیونکہ وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ اس احرام کو جو عمرے اور حج کے لیے پہنتے ہیں، اس کپڑے کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نیت کے بعد جب آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں، تقریباً 27-28 چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ فرق ہے، خواتین کے لیے کچھ عدد آگے پیچھے ہے، مردوں کے لیے دوسرے طریقے سے ہے، لیکن 27-28 چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نماز کی اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، کیونکہ اس تکبیر کو کہنے کے بعد
چلنا پھرنا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ پھر نماز کی نیت میں چل نہیں سکتے، چلنا حرام۔ آپ عام گفتگو کر سکتے ہیں کسی سے، لیکن اس نیت کے بعد، اس تکبیر کے بعد آپ پر بولنا یعنی دوسری باتیں کرنا سوائے قرآن کی جو سورہ جو نماز میں پڑھے جاتا ہے وہ کرنے کے علاوہ آپ دوسری چیزیں بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے کھانا پینا اگر حلال چیز حلال ہے، لیکن نماز کی اس تکبیرۃ الاحرام کے بعد آپ پر کھانا پینا حرام ہے، آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے۔ بات کھانے پینے کی آ گئی کہ اگر آپ کے آپ نے کھانا کھایا تھا اور کوئی اتفاق سے کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کھانے کا کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز اگر آپ کے دانتوں میں اٹک گئی ہے اور نماز کے دوران وہ بے اختیار آپ کے حلق میں چلی جاتی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کہ جو ایک بار نہیں جاتی بلکہ بار بار آپ کو احساس کراتی ہے کہ میں حلق میں جا رہی ہوں، جیسے کوئی میٹھی چیز آپ خرما کھاتے ہیں یا کوئی بھی میٹھی چیز اگر آپ کھاتے ہیں اور وہ آپ کے دانت میں چپکا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے گھل کر آپ کے منہ میں جا رہی ہے، جو آپ کو اس کا ٹیسٹ ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ کی نماز کے لیے مراجع کہتے ہیں کہ یہ اشکال ہے، یہ پریشانی ہے۔ لہٰذا اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ افطار کرتے ہیں دو نمازوں کے بیچ میں اور آپ خرمے سے افطار کرتے ہیں، بے شک افطار کریں، یہ سنت رسول بھی ہے۔ عرب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کو جب بتاتے تھے کہ ولو ایک خرمے سے ہی افطار کراؤ تو اس کا بڑا ثواب ہے، تو افطار کرنا خرمے سے منع نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دوسری نماز کے لیے آپ یا تو کلی کریں یا اتنا پانی پئیں کہ وہ آپ کے منہ سے اس کی مٹھاس زائل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کی شرائط آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے حروف اللہ اور حروف اکبر، یہ 2 حروف ہیں اللہ اکبر، لیکن ان کو آپ بہت زیادہ فاصلے سے آپ نیت میں نہیں کر سکتے۔ آپ کو کہنا ہوگا اللہ اکبر، آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ اکبر، نہیں، آپ اس کے ٹکڑے فاصلے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ 2 حروف ہیں، اللہ اکبر 2 کلمے ہیں، 2 کلمات ہیں، لیکن آپ کو ان کا ایک ساتھ کہنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اور صحیح عربی میں کہے، آپ جو واجبات نماز ہیں ان کو آپ صحیح جو ہے کلمات میں کہیں، اس کو عربی میں کہیں، یہ اس کے شرائط میں سے ہے۔ دوسرا یہ اگر کوئی زبان سے پریشان ہے کہ مثلا لکنت ہے یا توتلا ہے یا اس کی زبان کسی ایسی زبان کا رہنے والا ہے کہ وہ اس چیز میں مڑتی نہیں ہے، تو خداوند عالم اس کے مسائل الگ ہیں، لہٰذا اس کا نہ ہم مذاق اڑائیں اور نہ اس کو نماز کے باطل ہونے کی کہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ہر طرح سے صحیح ہیں، اللہ نے زبان بھی اچھی دی ہے، وہ زبانوں کو سیکھتے بھی ہیں، تو شرط ہے کہ صحیح عربی میں اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے کہ بنابر احتیاط واجب جو ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام کو آپ اس سے نہ چپکائیں، یعنی جب آپ اقامہ کہتے ہیں تو وہ اس کو اس چیز سے آپ اس کو متصل نہ کریں، چپکانا اقامے کے ساتھ۔ آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ اقامت کو الگ کہیں اور نیت والے اللہ اکبر کو اللہ اکبر الگ کریں نیت کے۔ یعنی چوتھا یہ ہے کہ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں تو اس وقت آپ کا جو جسم ہے وہ آرام میں ہو، سکون میں ہو، مومنٹ نہیں ہو، یہ نہیں کہ بس چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آپ اس کو ادا کریں۔
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جماعت میں شرکت کے لیے لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور پھر اس میں نہیں، بلکہ جب آپ کی باڈی بالکل سیدھی ہو تو اس کے بعد آپ اس کو کہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر دیر سے آئے ہیں اور نماز جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایک آواز لگائیں یا اللہ، تاکہ پیش نماز تھوڑا آپ کو وقت دے دے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. تو یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ جب آپ نیت کریں تکبیرۃ الاحرام کہیں تو اس وقت آپ کو جسم جو ہے آرام میں ہو. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نیت کر رہا ہے اللہ اکبر تو اس اللہ اکبر کے رے کو آپ بسم اللہ سے تھوڑا فاصلہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہیں. اور اگر اتفاقاً بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ تکبیرۃ الاحرام سے اللہ اکبر سے بسم اللہ کو اگر ملا دیتے ہیں تو آپ کو اللہ اکبر کے رے پر پیش لگانا ہوگا. اللہ اکبر و بسم اللہ، آپ کو اللہ اکبر و کہنا پڑے گا بسم اللہ، تاکہ اگر آپ کہیں گے اللہ اکبر بسم اللہ تو یہ صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اور تکبیرۃ الاحرام کے اللہ اکبر کو تھوڑا فاصلے سے کہیں، اور اگر فاصلے سے نہیں کہا پائیں تو کم سے کم اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد تیسرا رکن ہے قیام. کہتے ہیں قیام جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک قیام ویسے کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کہتے ہیں کہ دو طرح کا. ایک رکن نماز ہے کہ جس کو جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ نے اگر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے. کہتے ہیں کہ قیام جب آپ کہیں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام جب کہیں تو اس کے بعد جو آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ قیام ہے. یا پھر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے، رکوع کرنے سے پہلے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی رکن نماز کا قیام کہلاتا ہے. جیسے آپ کیا کریں گے اگر آپ نماز پیش نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے آرام سے نیت کی یا خود پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد حمد و سورہ پڑھتے ہیں. تو جو تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد جو 4-5 سیکنڈ کا وقت ہو وہ قیام کہلاتا ہے. لہٰذا اگر آپ کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں اور وہ رکوع کی حالت میں ہیں اور آپ جلدی میں نیت کر کے کم سے کم اتنی دیر کھڑے ہوں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ کھڑے، اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں نہ جائیں بلکہ 5-6 سیکنڈ کھڑے ہوں، جس کو اگر کوئی دوسرا کہے تو کہے کہ ہاں یہ صاحب کھڑے تھے، انہوں نے قیام کیا تھا. اگر آپ نے وہ فوراً اللہ اکبر کہہ کے فوراً اگر پیش نماز کے ساتھ رکوع میں چلے گئے تو آپ نے قیام کو چھوڑ دیا، لہٰذا نماز باطل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہلا تو وہ کہ آپ تکبیرۃ الاحرام سے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں وہ، دوسرا یہ کہ رکوع سے پہلے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں متصل بے رکوع وہ بھی قیام رکن نماز ہے. دوسرا غیر رکن نماز کہتے ہیں کہ جب آپ حمد اور سورہ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر تو وہ قیام غیر رکنی ہے، وہ والا جو قیام جو ہے غیر رکنی ہے. اسی وجہ سے جب آپ کسی پیش نماز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ حمد و سورہ کو چھوڑ دیتے ہیں، فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو حمد اور سورہ چونکہ آپ قیادت کر رہے ہیں، آپ جو ہے معمون ہے اور آپ کی قیادت پیش نماز کر رہا ہے، پیش نماز نے جو کچھ پڑھا ہے حمد اور سورہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، لہٰذا جو وہ پڑھ رہا ہے وہ کفایت کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ رکوع کے بعد آپ جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ جب آپ کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قیام تو ہے لیکن رکن نماز نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ واجبات قیام کیا ہے، قیام کے لیے کیا چیزیں واجب ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ واجبات قیام میں اللہ اکبر کے بعد کھڑا ہونا،
تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص کھڑا ہے، چاہے وہ فوراً رکوع کے بعد ہو، چاہے وہ پیش نماز کی اقتدا کے لیے وہ رکوع سے پہلے ہی نیت کر کے اتنا کھڑا ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا، جب وہ قیام کے لیے کھڑا ہو تو اس کا جسم حرکت میں نہ ہو، اس کا جسم جو ہے حرکت میں نہ ہو۔ تو تیسرا یہ ہے، یعنی حرکت سے مراد وہ مومنٹ نہیں کر رہا ہو، آگے پیچھے نہ ہو۔ تیسرا، وہ ایک طرف خم نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، دونوں پیر اس کا زمین پر ہونا ضروری ہے، اور ایک طرف کھڑے ہو رہے ہیں۔ یا تیسرا یہ کہ کسی چیز کو تکیہ دے کر کھڑے ہو رہے ہیں، دیوار پر یا سائڈ سے یا پیچھے وہ تکیہ دے کر، یعنی اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ دونوں پیروں پہ بھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رکوع کے لیے اگر وہ تھوڑا سا پیروں کو ہلاتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ پانچواں یہ کہ یہ واجب ہے کہ جب وہ کھڑا ہو تو اس کے دونوں پیر، اگر دونوں پیر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا دونوں پیروں کا زمین پر ٹکنا جو ہے اس کا واجب ہے۔ چھٹا یہ کہ دونوں پیروں کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خاتون ہے تو اس کی ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، اگر ملی ہوئی نہیں ہے، اس کو گرنے کی پریشانی ہے جسم کے اعتبار سے، تو خاتون کے لیے الاؤ ہے کہ وہ 4 انگلی بند ہوئی ہوئی دونوں ایڑیوں کے بیچ میں اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے 4 انگشت سے کم فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور 1 وجب یعنی آپ کے اس انگلی اور اس انگوٹھے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعاً جو ہے بہت ہی پیغمبر ختم مرتبت نے جو چیزیں بیان فرمائی، لوگ نماز کو اپنے اعتبار سے لے کر اس میں بہت سے لوگوں میں تبدیلی کر دی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ صفیں باندھو جیسے میدان جنگ میں کھڑے ہو، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پیروں کو بہت زیادہ چوڑا کر لیتے ہیں۔ نماز باطل ہے۔ پیغمبر ختم مرتبت کی مخالفت کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر کو دیکھا جائے، نہ کہ لوگ آپ کو کوئی اسٹائل بتائیں، طریقہ بتائیں اور آپ اس پر عمل کرنے لگیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے درمیان ان سب چیزوں میں، تو لہٰذا جو ہے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ چوتھا جو ہے رکن نماز وہ رکوع ہے۔ کہتے ہیں کہ رکوع کے لیے اتنا خم ہوا جائے کہ جس میں آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے نی تک، آپ کے زانو تک پہنچ جائیں، آپ کے گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں۔ اگر آپ اتنا جھک جائیں اور گھٹنوں پر ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، کبھی ہوتا ہے کہ پیر میں تکلیف ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، ہاتھ نہ بھی لگائیں، تو آپ کو اتنا جھکنا ہے کہ اگر جھکے ہیں آپ، خم ہو، تو آپ کے جو ہے ہاتھ گھٹنوں پر لگ جائیں۔ یہ اتنا آپ کا جھکنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر رکوع کرتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ اتنا جھکے کہ اس کی پیشانی اس کے زانو تک جھک جائے۔ اور اگر اس کے لیے باعث تکلیف ہے، کچھ لوگوں کا آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے تو ان کے دیگر مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ رکوع کی دوسری چیز جو ہے وہ ہے ذکر رکوع۔ کہتے ہیں کہ انسان رکوع میں کوئی سا بھی ذکر کر سکتا ہے، اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، وہ جو ہے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن بہترین یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمد کہتے تھے۔ تو اب قانون یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی ذکر کریں، اس کی لینتھ اس ذکر کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ اگر
اللہ اکبر بھی کہیں گے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر سے نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو اتنی دیر اللہ اکبر کہنا پڑے گا جس کی لینتھ اتنی بن جائے کہ سبحان ربی العظیم و بحمد، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا کہنے سے یہ لینتھ بنتی ہے، تو انسان یہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ واجب ہے کہ آپ کا جسم رکا ہوا ہو، جب آپ رکوع کر رہے ہیں، ذکر رکوع پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جسم رکا ہوا ہو۔ آپ یہ نہیں کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جھکتے ہوئے آپ ذکر کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم و بحمد، اگر کوئی شخص جو ہے ذکر کو رکوع میں پہنچنے سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جب تک جھک نہ جائے اور اس کی باڈی آرام میں نہ آ جائے تو ذکر کرتے وقت، ہاں اگر وہ کھڑا ہو رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے، اس وقت اس کی باڈی موومنٹ کر رہی ہے، وہ ہونا بھی ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر جان بوجھ کر اگر کوئی شخص جو ہے رکوع میں پہنچنے سے پہلے اگر ذکر شروع کر دے تو وہ اس کا ذکر صحیح نہیں ہے اور نماز باطل ہے۔ تیسرا اس کا 5واں جو رکن نماز ہے وہ سجدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سجود اور ذکر سجود 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنی پیشانی کو جب انسان سجدہ کرے تو اس وقت جو ہے اس کے پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں زانو اور دونوں پیر کے انگوٹھے، تو وہ 7 چیزوں کا زمین پر ٹکنا واجب ہے، اس کا ٹکنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، اپنے پیر کو اٹھا لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ذکر کے دوران نہ اٹھائے۔ اگر ذکر کے دوران اٹھاتا ہے تو صحیح نہیں، لیکن پیشان وہ واپس سے رکھ سکتا ہے، لیکن ذکر کے دوران نہ ہو۔ لیکن اگر سجدہ پیشانی کو بار بار اٹھانا صحیح نہیں ہے، یہ وہ اشکال ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ جب سجدہ کرے تو 7 اعضاء اس کے زمین پر ٹکنا واجب ہیں۔ یہ ہے۔ اب جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ٹیبل پر، ان کے احکامات دوسرے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں ذکر سجود، سجدے میں بھی آپ کوئی سا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذکر کو کیا کرتے تھے، یا تو اس ذکر کو کرے اور یا پھر کم سے کم 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا پھر کوئی بھی ذکر کرے تو اس کی لینتھ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اتنا اس کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سجدے کے بعد آپ بیٹھیں، اتنا بیٹھیں کہ لوگ کہہ سکے کہ ہاں یہ بیٹھے تھے، یعنی اس کی باڈی کو سکون ہونا چاہیے بیٹھنے کے بعد۔ پھر یہ نہیں کہ بس اٹھے پھر بیٹھ گئے، نہیں، جو ہے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اگر وہ بہت زیادہ چکنائی سے ہے اور بہت زیادہ میلی ہو گئی ہے تو آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی پیشانی تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن صرف اس کا رنگ بدلا ہے، سیاہ ہوئی ہے، تو صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ سجدے کے لیے کم سے کم آپ کی پیشانی جو سجدے گاہ ہے، وہ 2 چیز بتاتے ہیں کہ آپ کا جو انگوٹھے کا ناخن ہے کم سے کم اتنی جگہ پہ آپ کی پیشانی ٹکنی چاہیے۔ بہت سے علماء انگوٹھے کے اس حصے کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہے جو اتنا جو انگوٹھے کا ناخن ہے تھم کا، اس تھم نیل جو ہے اس کے لیے آپ کو
منیمم جو مقدار ہے سجدے گاہ کی وہ اتنی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے نماز کے تشکیل دینے کے 5 رکن نماز آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ بقیہ جو غیر رکن نماز ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خدا بند منان ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے، اور اس نماز کے صدقے میں، آل محمد کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم کے صدقے میں، خدا بند منان اس عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس بلا سے، اس بیماری سے، کرونا سے اور دیگر اس کی طرح جتنی بھی بیماریاں جس کو ابھی ہم نہیں جانتے ہیں ان سے نجات عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفا عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، خدایا مسجد سونی ہیں، خدایا اماموں کے روزے سونے ہیں، توفیق عنایت فرما کہ اس بیماری سے کا خاتمہ ہو، اور مومنین تیرا ذکر تیرے اس مہینے میں، کیونکہ ہم تیرے اس مہینے میں مہمان ہیں، اس کی برکت سے اس بلا اور وبا سے نجات عطا فرما، اور جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص جو مومنین اس بیماری میں جاں بحق ہوئے ہیں، ان تمام مومنین کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی اموات کے ساتھ ساتھ میری اموات، بالخصوص میرے والدین، میرے خسر محترم، میری خوش دامنہ، ان سب کے لیے، متعلقین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ اور جناب مرحوم صادق حسین مومن صاحب اور نصرت جہان اور محمد ایوب صاحب جن کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا ہے، نورین فاطمہ بنت نظر عباس، اور جو بھی مومنین جن کا میں نام نہیں جانتا جن کا انتقال ہوا، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ میں ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم۔